اس विधान सभा में आप अपने इत्तेहाद की ताकत की बुनियाद पर अपनी आवाज को भिजाएं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ज्यादा देर आपके दरमियान में नहीं ठहरूंगा। चंद अहम बातें आपसे कर यहां से चले जाऊंगा। आज से 3 या 4 दिन पहले मैं ज्यादा देर आपके दरमियान में नहीं ठहरूंगा। हमारे मुल्क के आईन के बातें आपसे कर 75 साल के मुकम्मल होने पर आज पार्लियामेंट में 3 या 4 जश्न मनाया। मैं ज्यादा देर आपके दरमियान में नहीं मनाई गई, उस पर बहस भी आईन के बातें आपसे कर मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। आज जब हमारे वतन अजीज का आईन संविधान बन रहा था, ज्यादा देर आपके दरमियान में नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान बन रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस बात का मुतालबा किया कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और मौलाना ने उन रिजर्वेशन की बात की थी जो पार्टीशन से पहले मुसलमानों को दिया गया था। और जब मौलाना ने इस बात का मुतालबा किया तो सरदार पटेल ने उस वक्त मुस्लिम लीग के बागी रेबल लोग थे, जिसमें आबिद हुसैन और एक मोहतरमा थी, उनको सरदार पटेल ने इशारा करके कहा कि तुम इनका जवाब दो। और इन दोनों ने उठकर मौलाना आजाद से कहा कि आप भारत के मुसलमानों को आइसोलेट करना चाहते हैं, अलग थलग करना चाहते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। मौलाना आजाद ने उस वक्त एक तारीखी जुमला कहा था कि ये भारत की जहां पर संविधान बनाया जा रहा है, ये मेरे लिए एक नया कैद खाना बन गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 75 साल पहले बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस बात को कह दिया कि भारत के अक़लियतों को कभी भी सत्ता में उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, और अगर वो इख्तिदार में अपने हिस्से का मुतालबा करेंगे तो उन पर एक इल्जाम लगा दिया जाएगा कि ये फिरका परस्त हैं, ये फिरका परस्ती को फरोग दे रहे हैं। और बाबा साहिब अम्बेडकर ने ये कहा कि इसी को मैं देखते हुए मैंने शेड्यूल कास्ट के लिए संविधान में उनके हुकूक की हिफाजत के लिए मैंने उसको संविधान में लिखाया। बताइए 75 साल में क्या बदला। लोग आज असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम तो लगाते हैं भड़काऊ भाषण का, मगर जो बात मौलाना आजाद ने कही थी, आज 75 साल के बाद भी हम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन मिले, मजहब की बुनियाद पर नहीं, समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर मिले। जब हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि हमको हिस्सेदारी दिया जाए तो इल्जाम हम पर यह लगाया जाता है कि तुम फिरका परस्ती को फरोग देना चाहते हो। इल्जाम उस वक्त भी लगा था 75 साल पहले, आज भी लग रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब मजलिस इस बात का मुतालबा करती है कि मुस्लिम अक़लियत की भी एक लीडरशिप होनी चाहिए, मुस्लिम अक़लियत को भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए इक़्तिदार में, तो आज जो लोग मजलिस को गाली देते हैं और इल्जाम लगाते हैं, मुझे उनके इल्जाम की फिक्र नहीं है, क्योंकि यही लोग थे जो 75 साल पहले भी मौलाना आजाद पर इल्जाम लगाए। बल्कि अम्बेडकर ने यह कह दिया था कि जब इस मुल्क की अक़लियत अपने हिस्सेदारी की बात करेगी तो इस मुल्क की अक्सरियत ये कहेगी कि ये फिरका परस्ती की और नेशनलिज्म की बात कर देते हैं। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज फिर आपके पास वक्त आया है, आप यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। ये एक शख्स की कामयाबी नहीं होगी,
بلکہ یہ آپ کی ایک سوچ کی کامیابی ہوگی. یہ ایک شخص کو آپ متحدہ طور پر اپنا ووٹ ڈال کر کامیاب نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی ایک لیڈرشپ کو مضبوط کریں گے. بھارت میں سب سماج کی لیڈرشپ بن سکتی ہے، مگر اگر کسی ایک سماج کی سیاسی لیڈرشپ اگر کوئی برداشت نہیں کرتا، مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ ہم غلامی کرتے رہیں، ہم بھیک مانگتے رہیں، ہم اقتدار میں حصے کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ آج ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم زندہ ہو تو ہماری وجہ سے ہو. مگر بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کب تک گھٹ گھٹ کر، ہم کب تک ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ جمہوریت ہے، بھارت کے آئین کے مطابق، سمویدھان کے مطابق ہم سب تمام برابر ہیں، ہم انسان ہیں، اور جس طرح ہر کسی کو اپنے سماج کی لیڈرشپ بنانے کا حاصل ہے، اسی طرح بھارت کے مسلمانوں کو بھی اپنی لیڈرشپ بنانے کا اختیار حاصل ہے. لوگ بار بار کہتے ہیں کہ مجلس جس چیز کا بات کرتی ہے اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ ہم کیا دنیا میں اس لیے پیدا ہوئے کہ تم کو جتائیں، تم کو کامیاب کریں، اور ہم ووٹ تم کو ڈالیں اور تم بی جے پی کو روک نہیں پاتی ہے؟ بی جے پی اقتدار پر دوبارہ آ جاتی ہے. یاد رکھیے، بھارت کے مسلمانوں کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کب تک نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے جھولی میں اپنا ووٹ ڈالیں گے. بی جے پی کو جو روک نہیں پاتے. میں نے اس وقت بھی پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا تھا جب 2024 کے چناؤ کا رزلٹ آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ محبت کی کامیابی نہیں ہے. جس طرح تیسرے مرتبہ نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم بنے، یہ محبت کی کامیابی نہیں ہے، یہ نفرت کی کامیابی ہے. اور اسی کی بنیاد پر تیسری مرتبہ بی جے پی 240 سیٹ لے کر آئی، مگر سب نے کہا کہ نہیں، بی جے پی کے سیٹ کی تعداد میں کمی پیدا ہوئی ہے. ارے بتاؤ ہریانہ کیسے جیت گئی بی جے پی؟ بتاؤ مہاراشٹر کیسے جیت گئی بی جے پی؟ ہم پکارتے رہے، ہم اپنے حلق کو سوکھا کر لیے، چیخ مار مار کر کہتے رہے دیکھو یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم بی جے پی کو روکنا ضروری ہے، مگر یہ پوری ذمہ داری ہم پر کیوں عائد کرتے ہیں؟ ارے ایک ہی سماج ہے جو بی جے پی کے خلاف ووٹ دے رہا ہے، اس کا نام مسلمان ہے. باقی کے سب سماج ہیں، ان کی اکثریت، ان کی میجارٹی بی جے پی کو ووٹ ڈال رہی ہے، مگر ہمارے گلے میں سانپ ڈال دیا گیا کہ نہیں تم بی جے پی کو روکو. ارے بتاؤ تم نے ہریانہ میں کیوں نہیں روکے بی جے پی کو؟ بتاؤ دلی میں ایک بھی کیوں نہیں جیتا تمہارا؟ تم نے تو مسلمان کو ٹکٹ دینا تو دور کی بات، تم بی جے پی کو نہیں روک پائے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میری بات آپ سمجھیے. یاد رکھیے، اگر آپ پھر سے اس کا شکار ہوں گے، نہیں ہم کو بی جے پی کو روکنا ہے، یقیناً روکنا ہے، مگر روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو جو 5 سال سے جیل میں سڑ رہے ہیں، جن کا نام وہ لینا نہیں چاہتے، آپ انہی کو ووٹ دیں گے؟ جو 5 سال سے جو جیل میں سڑ رہے ہیں، جس کا باپ پریشان، جس کی بیوی پریشان، جس کے اولاد بچے تھے جوان ہو گئے، ان کا نام نہیں لینا چاہتے. جو بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں تو ان کا نام نہیں لیتے، مگر آپ ان کو ووٹ دینا چاہیں گے. یہ بی جے پی کو روکنا ہے. ارے بی جے پی کو تو ہم ہی روک رہے ہیں. ہم بی جے پی کو نہ کبھی ووٹ دیے نہ کبھی دیں گے، مگر یہ لوگ کیا بی جے پی کو روک پا رہے؟ نہیں روک پا رہے. یہ اپنی زبان سے نام تک نہیں لیتے. طاہر حسین کے نام کا اعلان کیا تو سب کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. طاہر حسین کا نام کا اعلان کیا تو سب کے سر میں درد شروع ہو گیا. ارے جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جس کے سر میں درد ہو رہا ہے، کیا تم بھول گئے کہ تم طاہر حسین کی گھر کی چھت پر بیٹھ کر کتنے مرتبہ طاہر حسین نے تم کو کھانا کھلایا تھا؟ کیا تم بھول گئے کہ طاہر حسین کی چھت پر بیٹھ کر تم نے کیا کیا گفتگو کی تھی؟ آج کوئی نہیں پلٹ کر پوچھتا اس گھر کی طرف. بتاؤ گلفشاں سیفی جیل میں کیسے ہیں؟
اس ملک میں عجیب و غریب معاملہ ہے کہ 2 مکھیہ جیل کو چلے گئے، جھارکھنڈ کے، دلی کے، ان کو بیل ہو گئی، مگر جو 5 سال سے سڑ رہے ہیں ان کو بیل نہیں ہوتی ہے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اکاؤنٹیبلٹی کس پر عائد ہوگی بتاؤ؟ کب تک نیشنل میجارٹی اور نیشنل مائنورٹی کو دبایا جائے گا؟ اور کب تک یہ بحث چلے گی نیشنل میجارٹی ہے، نیشنل مائنورٹی ہے؟ ارے قانون تو سب کے لیے اگر برابر ہے، اگر کیجریوال کو بیل ہو گئی، سسودیا کو بیل ہو گئی، تو کیوں نہیں دوسروں کو بیل ہو رہی ہے؟ سب پر بھی وہی گریویس آفینسز ہے، مگر تم کو بیل ہو سکتی ہے اور جو بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کو بیل کیوں نہیں ہو سکتی بتاؤ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ناانصافی ہے۔ اگر آج آپ مصطفی آباد سے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس ناانصافی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ مصطفی آباد میں کھڑے ہو کر آپ تمام بزرگوں، نوجوانوں اور ہماری ماں اور بہنوں سے عرض کرنے آیا ہوں، یہاں سے اگر آپ بی جے پی کی کامیابی کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ ہاں، میرے جانے کے بعد اور چناؤ کے دوران بہت سے لوگ آ کر بہت سی باتیں کہیں گے، ارے کیا کر رہے ہو، ویسی صرف جذباتی تقریر کرتا ہے۔ ارے جذباتی تقریر اگر تم نہیں کر سکتے تو اس میں میرا کیا غلطی ہے؟ میری کیا غلطی ہے؟ مگر یاد رکھیے، میں جذباتی تقریر نہیں کرتا ہوں، میں سچائی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امتیاز جلیل کو ہرانے والے کون؟ مسلمان تھے۔ امتیاز جلیل کو ہرانے والے مسلمان تھے اورنگ آباد میں۔ ناصر صدیقی کو ہرانے والے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ دھولیا سے جہاں پر مجلس کا پہلے تھا، فاروق شاہ کو ہرانے والے کون تھے؟ ہمارے صفوں میں وہ میر جعفر اور میر ساجد کے ایجنٹ چھپے ہوئے، وہ دوبارہ مصطفی آباد کو بھی آئیں گے، آ کر تم سے کہیں گے میں تم کو کہہ رہا ہوں۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا، وہ شعر یاد آ رہا ہے، کیا کہا تھا شاعر نے؟ واقف نہیں ہے جو لوگ سفر کے اصول سے، واقف نہیں ہے جو لوگ سفر کے اصول سے، سائے کی بھیک مانگ رہے ببول سے۔ یہ وہ لوگ ہیں آ کر وہی سیکولرزم کا پرانا راگ لگائیں گے۔ کہاں کا سیکولرزم ہے بتاؤ؟ یہ سیکولرزم ہے کہ کیجریوال کو بیل مل جاتی ہے اور دوسروں کو نہیں ملتی؟ کون سا سیکولرزم ہے بتاؤ یہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دون گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے جانے کے بعد مجلس کے امیدوار کا جلسہ ہو چکا تو لوگ آ کے بولیں گے دیکھو بی جے پی کو روکنا ہے، یقیناً روکنا ہے۔ کوئی آ کر اگر یہ کہے گا کہ دیکھو اپنے بچوں کو سمجھاؤ ورنہ گبر سنگھ آ جائے گا، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ ان کو جواب دیجئے کہ اب ہم سونے والے نہیں ہیں، اب ہم جاگ چکے ہیں، اب ہم نہیں سوئیں گے۔ تم 75 سال کے ہم کو یہ جھوٹے سیکولرزم کی افیم ہم کو چکا کر تم نے ہم کو سلا دیا۔ اب ہم جاگنے والے ہیں۔ جو لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خاموش ہو جاؤ، سو جاؤ، ان سے کہو کہ ہمارے درمیان میں ایک پاگل اسد آیا ہے جو ہمارا شیر ہے، ہم کو جاگنے کی عادت ڈال چکا ہے۔ اب ہم جاگیں گے، سوئیں گے نہیں۔ اب ہم ہوش مندی سے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی آواز آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی آواز آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہماری اس بہن کی یہ جذباتی باتیں جو طاہر حسین کی وائف نے، ان کی بیگم نے آپ کے سامنے کہی، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچئے کہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے، یہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے۔ میرے بھائی، عزت کی زندگی اگر گزارنا ہے تو صرف نعروں سے ہم عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر ہم مصطفی آباد میں
صفائی کا انتظام چاہتے ہیں، مصطفی آباد میں وہ برج روڈ کی ٹریفک جہاں پر اس کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہم اچھا پینے کا پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اسکول چاہتے ہیں، کالج چاہتے ہیں، تو صرف نعروں سے نہیں ہوگا، تم کو اپنی آواز کو بھجانا پڑے گا، دلی کے ویدھان سبھا میں لڑنا پڑے گا تم کو، اور اس کے لیے آپ کو ایک ووٹ کا صحیح استعمال جب آپ کریں گے تبھی آپ کو کامیابی ملے گی، ورنہ صرف ہم ووٹ ڈالنے والے بن کر رہ گئے، ہم ووٹ لینے والے نہیں بن سکے۔ ووٹ حاصل کرو، اور کیسے حاصل کریں گے؟ جب آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے، یہ نہیں ہونے والا ہے، یہ فلاں ہونے کا ایسا ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا کیا آپ نے دیکھا؟ مجھے یہاں پر یہ بتایا گیا، بلکہ سچائی ہے، دلی میں وہ فساد ہوا، 2022 کا پروگرام ہوا، یہاں کا مکھیہ منتری اگر مرنے والوں کو 1 کروڑ دیتا ہے، گورنمنٹ کی نوکری دیتا ہے، تو دوسرے بھی تو مرے، ان کو کیوں نہیں دیا تم نے گورنمنٹ کی نوکری اور پیسے؟ ارے تم فرقہ پرست ہو کیجریوال، بھارت میں تم سے بڑا کوئی فرقہ پرست نہیں ہو سکتا ہے۔ نریندر مودی کا اگر کوئی حقیقی بھائی ہے، نریندر مودی کا اگر کوئی حقیقی بھائی ہے تو اس کا نام کیجریوال ہے، یاد رکھو آپ۔ سکے کے 2 رخ ہیں یہ، سکے کے 2 رخ ہیں یہ، ارے فساد میں سب مرے، مرنے والے معصوم تھے تو تم سب کو دینا تھا گورنمنٹ کی نوکری اور ایکس گریشیا، مگر نہیں دیے، نہیں دیے۔ میں نے اس وقت بھی کہا کون ہے بتاؤ، جب یہ کووڈ لگا تھا تو تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام لگانے والا کون تھا؟ یہی کیجریوال تھا، سپر اسپریڈر کا نام دیا تھا۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ اسکول بنائے، ہم فلاں کیے، ارے مصطفی آباد کو کیجریوال میرے ساتھ چل کے بتاؤ تم نے کیا کام کیا، میں دکھاؤں گا تم کو۔ یہاں پر آئیں گے، مسلمانوں کے درمیان آئیں گے تو بولیں گے دیکھو آپ کی زندگی کو ہم بچا رہے ہیں، اور ہمارے ہندو بھائیوں کے علاقوں میں جائیں گے تو بولیں گے دیکھو ہم نے یہ اسپتال بنایا، یہ اسکول بنایا، کیوں اسپتال اسکول یہاں پر کیوں نہیں بنا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ چمچا گیری کرتے ہیں، جو لوگ چاپلوسی کرتے ہیں، جو اپنے ایمان کو اغیاروں کی چوکھٹ پر بیچ دیتے ہیں، گروی رکھ دیتے ہیں، وہ کبھی بھی عوام کی آواز نہیں بن سکتے۔ میری اس بات کو یاد رکھو، آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ کیا کیا نہیں ہو رہا ہے؟ مجھے یہاں پر ہمارے شعیب جامعی صاحب بتائے کہ کچرے کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور جب یہ کیجریوال مکھیہ منتری بنے تو پبلسٹی کے لیے 1 روپیہ خرچہ ہوتا تھا، اب کیجریوال کے مکھیہ منتری بننے کے بعد 44 روپے پبلسٹی پر خرچہ کیے جاتے ہیں۔ 44 روپے اپنا گھر بنائے، کیجریوال نے اپنا گھر بنایا تو گورنمنٹ کے پیسوں سے محل بنا لیا۔ ارے کیجریوال تم یہاں پر آ کر دیکھتے مصطفی آباد میں لوگ کیسی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نیشنل گرین ٹریبونل نے دلی حکومت پر 900 کروڑ روپے کا ان کا کہا کہ کمپنسیشن دو، مگر اوکھلا، غازی پور، بھلساوا میں جو کچرے کے پہاڑ بن رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جوناگڑھ کے گرنار سے بھی لمبے پہاڑ کچرے کے بن رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا ڈیولپمنٹ ہوا دلی میں؟ کچھ دکھ کر نہیں آتا۔ آپ کی آواز جب ہوگی تو ڈیولپمنٹ دکھ کر آئے گا، اگر آپ کی آواز نہیں ہوگی تو یاد رکھیے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا۔ یہ عام آدمی پارٹی کا مکھیہ منتری مہرولی سے ایک صاحب کو ٹکٹ دینے کا اعلان کیا، وہ نریش صاحب کا نام دیے، بولا گیا کہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، بلکہ کورٹ نے سزا بھی دی تھی، وہ قرآن کی بے حرمتی کرے تھے۔ یہ ان کا اصلی چہرہ۔ آپ جان لیجئے کہ عیدگاہ ہے پرانی دلی میں، اس کی زمین پر قبضہ ہو گیا۔ میں جانتا ہوں 1 سال سے کیجریوال نے دلی کا وقف بورڈ نہیں بنایا۔ تم نہیں بنائے تو مودی نے ایک آفیسر کا تقرر کر دیا، عیدگاہ کی زمین پہ قبضہ ہو گیا۔ کیوں نہیں بنایا تم نے 1 سال سے دلی کا وقف بورڈ؟ کس نے روکا تھا تم کو؟
مگر نہیں بنایا اس لیے تاکہ قبضے ہو جائیں، تاکہ کوئی کچھ کر لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اگر آپ پھر اسی چکر میں پھنس جائیں گے کہ نہیں کچھ ہو جائے گا، ارے اب کیا بچا ہے مجھے بتاؤ، اب کیا بچا ہے تمہارے پاس؟ اب تو یہاں سے اٹھنے کی بات آپ کو ہم کو کرنا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم کہتی ہے کہ وقف سمویدھان میں وقف نہیں ہے، پردھان منتری کے پاس یقیناً انٹائر پولیٹیکل سائنس کی ایم اے کی ڈگری ہے، مگر نریندر مودی نے سمویدھان کو پڑھا نہیں کبھی بھی۔ اگر پڑھے ہوتے تو آرٹیکل 26 کو جب پڑھتے تو ان کو معلوم ہو جاتا آرٹیکل 26 میں وقف ہے۔ پردھان منتری بولتے ہیں یو سی سی کو لاگو کریں گے، ارے پردھان منتری ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے ٹیکس ریبیٹ تم ختم کرو، لو جہاد کے قانون تم بتاتے ہو، کوئی اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا، اور آج کل بی جے پی تو بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں اناپ شناپ بک رہی ہے۔ اگر آج امبیڈکر زندہ ہوتے تو امبیڈکر سے کہا جاتا کہ اگر آپ مذہب تبدیل کرنا چاہ رہے تو پرمیشن لو۔ وقف کی جائیدادوں کو چھیننے کی کوشش بی جے پی کر رہی، اور دلی میں 1 سال سے وقف بورڈ نہیں بنایا جاتا۔ بہرحال میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ مجلس کی تائید کریے۔ پچھلے بار بھی آپ نے مجلس کے امیدواروں کی تائید کی، ہم کو کامیابی نہیں ملی، مگر ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم کبھی مایوس نہیں ہو سکتے۔ میرا کام لڑنا ہے، میرا کام عوام کے درمیان میں جا کر اپنی پارٹی کی بات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ میرا کام، امتیاز جلیل کا کام یہ ہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ہم عوام کے مسائل کو اٹھاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ ہمارے امیدوار کی تائید کریں، ان کو کامیاب کریں۔ ارے آپ اگر ان کو کامیاب کریں گے تو یقین مانیے یہ جو بچے ہمارے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کی جوانیاں ختم ہو چکی ہیں، جن کے ماں باپ ان کی آنکھیں تڑپ رہی ہیں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے، جس کی ماں تڑپ رہی ہے، جس کا ضعیف باپ تڑپ رہا ہے، آپ سے میری گزارش ہے کہ ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ الیکشن آپ کو ایک پیغام دینا ہے تمام پارٹیز کو، چاہے بی جے پی ہو، عام آدمی پارٹی ہو، کانگریس ہو، آپ کو پیغام اپنے ووٹ سے دینا ہے کہ دیکھو ہم ابھی زندہ ہیں یہاں پر، ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو نہیں بھولے ہیں، ہم اپنے وجود کا احساس دلائیں گے۔ ہم مصطفیٰ آباد کے وکاس کے لیے مجلس کو ووٹ دیجیے، آپ دیکھیں گے سب دوڑ کر آئیں گے، ورنہ یہ سب پارٹیاں جانتی ہیں بی جے پی کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتی۔ نریندر مودی تو کہہ چکے ہیں کہ مسلم عورتیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں، نریندر مودی تو کہہ چکے ہیں کہ منگل سوتر نکال کر مسلم بہنوں کو دیا جائے گا، مگر نریندر مودی جو بولے آر ایس ایس کے موہن بھگوت الٹا کر دیے، اور موہن بھگوت بول رہے ہیں کہ اب دیش کی جنتا کو 3 بچے پیدا کرنا چاہیے۔ اب موہن بھگوت کس کو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، موہن بھگوت پوچھ لیں نریندر مودی سے کہ کس پر الزام لگایا گیا تھا۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان تمام چیزوں کا اگر ہم جمہوری طریقے سے جواب دینا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے پتنگ کے نشان پر آپ بٹن دبا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یقیناً بی جے پی کو روکنا ہے، مگر میں کوئی کولی نہیں ہوں سیکولرزم کا کہ میں 75 سال سے میں ہی اس فرض کو نبھا رہا ہوں۔ ہم کب تک اس بوجھ کو اٹھائیں گے بتاؤ؟ کب تک ہم اٹھائیں گے؟ ہماری مسجدوں پر حملہ ہو رہا ہے، سنبل میں گولی مار دی گئی، 5 معصوم بچوں پر سینے پر گولی مار کر ان کو ختم کر دیا گیا۔ 500 سال کے بعد مجھ سے کہا جا رہا ہے بتاؤ یہ تمہاری مسجد ہے یا نہیں؟ 800 سال کے بعد کہا جا رہا ہے کہ خواجہ اجمیری کی درگاہ ہے نہیں، تم بتاؤ۔ میرے بھائی یاد رکھو، تم جس پر بھروسہ کر ٹیکا لگا کر بیٹھے ہو نا، وہ جانتے ہیں کہ اسی طرح کی باتیں اگر کوئی کرتا رہے گا ہم ڈر کر ان کو ووٹ دیں گے۔ ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں
अगर आप उठेंगे, नौजवानों याद रखो, ये तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मेरी जिंदगी का चिराग कब खत्म हो जाए वो अल्लाह जानता है, मगर मुस्तकबिल तो तुम्हारा है। अगर आज तुम उठकर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करोगे तो कोई तुमको डरा नहीं सकता। तुम डरते हो तो इसलिए डराया जा रहा है। जिस दिन तुम नहीं डरने का ऐलान करोगे, और नहीं डरना सिर्फ जबान से नहीं डरना जब तुम कहते हो कि मैं किसी बाप से नहीं डरता, मैं किसी माइकल लाल से नहीं डरता, मैं किसी मोदी से नहीं डरता, मैं किसी केजरीवाल से नहीं डरता, उसको अमली जामेनामा कैसे पहनाएंगे? सिर्फ नारा लगाने से तुम खुश हो जाओगे नहीं, तुमको जाकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सही इस्तेमाल मुस्तफाबाद में पतंग के निशान पर ताहिर हुसैन के लिए, उन तमाम मजलूमीन के लिए, इस विधानसभा के विकास के लिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस डर को निकालो अपने दिमागों से। तुम कब तक और हम कब तक डरते डरते जिंदगी गुजारेंगे? एक बार इस डर को निकालो। इस दिल्ली के विधानसभा में आप अपने इत्तेहाद की निशानी के तौर पर मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करो। देखो हालात बदलेंगे, वरना याद रखो कोई आसमानों से आने वाला नहीं है, कोई जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। और अल्लाह भी उन्हीं लोगों के हालात को बदलता है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारे मुश्किलात में आसानी पैदा करेगा। अगर आप अपने हालात को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह हमारे लिए हमारे मंजिल मकसूद को हमको पहुंचा देगा। अगर तुम सिर्फ दिमागी पसोपेश में रहोगे कि क्या होगा, ऐसा करे तो ऐसा होगा, नहीं करे तो क्या होगा, अरे हमारी जिम्मेदारी जितनी है उतना निभाओ, हमारी जितनी जिम्मेदारी है उतना तो निभाओ। मगर ये सिर्फ आप देख रहे हैं कि कभी ये कभी वो, ये नहीं चलने वाला है मेरे दोस्त। अब केजरीवाल कह रहे मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सब कर दूंगा। केजरीवाल अपने जेब से नहीं दे रहे, उनके अब्बा का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा। मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। अरे क्या दोगे तुम ताहिर हुसैन के घर को आकर तुम नहीं मिल सके, तुम क्या दे सकते हो? जो जेलों में है तुम उनके परिवार से एक बार फोन करके नहीं बात कर सके, तुम क्या दे सकते? तुम यहां पर रोड पे ट्रैफिक जाम होता, तुम उसको हल नहीं करे, तुम क्या दे सकते हो? इस विधानसभा में तुमने कौन सा स्कूल कॉलेज खोला बताओ हमको? तुमने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि केजरीवाल और मोदी जान के लोग डरते हैं। इनको डरा कर रखो, और इनको डरा कर रखो तो एक मुश्त में इनके वोट लेकर जाओ। और जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो बोलते देखो ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मेरी बात में सच्चाई है तो उस पर गौर करो। आप, ये आपका इलेक्शन है, मेरा इलेक्शन नहीं है। मुझे हैदराबाद की आवाम ने कामयाब कर दिया, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। नरेंद्र मोदी, अमित शाह मुझे आए हैदराबाद को हराने के लिए, सब आए वहां पर, छोटे बड़े, मोहब्बत नफरत की बातें करने वाले। मगर हैदराबाद की आवाम ने 3,30,000 वोट से मुझे कामयाब किया। और आप हो बोल के नारा लगा। आप भी कर सकते मेरे भाई, आप भी करेंगे, मुझे यकीन है। सिर्फ आपको इस डर को निकालना पड़ेगा। आप डर को निकालिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हर बहरहाल मुझे यही चंद बातें आपसे अर्ज करना था। इंशाअल्लाह ताला जब चुनाव होगा, मैं आपके गली कूचों में भी आऊंगा, मैं आपके घर पर आकर दस्तक दूंगा, मैं आपसे आकर भीख मांगूंगा कि मेरे लिए नहीं, अपने इत्तेहाद के लिए, अपने इस विधानसभा के मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, और ताहिर हुसैन के परिवार के इंसाफ के लिए। जो बच्चे आज जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी जबान, जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मीडिया एक तरफा बात करता है, अरे ये कैसा होगा? मेरे भाई, कौन उनका हाथ पकड़ेगा? कौन उनकी आवाज उठाएगा? आज आपको दुनिया को बताना है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं
جن کو دنیا نے بھلانے کی کوشش کی. میری یہی چند گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کرنے آیا. انشاءاللہ تعالی دوبارہ پھر آؤں گا، آپ سے ملاقات ہوگی. آج آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے، بہت بہت شکریہ.